आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये जो यूट्यूब के ऊपर एक क्रैकडाउन इंटरनेट की बंदिश के तनाजुर में पाकिस्तान में लगाया गया है, ताकि हम सब मिलकर इसको मात दे सकें। राजा साहब, पाकिस्तान के अंदर जो जलसा है तहरीक इंसाफ का, जो चैलेंज दिया गया हुकूमत की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से, अली बिन गंडापुर ने उसे कबूल किया, वो लाहौर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत ने अंधेरा कर दिया। अली बिन गंडापुर ने माफ़ी मांगने के हवाले से क्या आज पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और हुकूमत को पैगाम दिया है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राय साहब, आइन महफूज नहीं, इदारों में मुदाखलत के बायस मुल्क पीछे जा रहा है। मुल्क कितना पीछे चला गया और इसमें सियासतदानों का क्या हाथ है? फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को क्या अब एक नया मुतालबा उनके सामने रखा, और हुकूमत दूसरी तरफ से फजलुर रहमान के खिलाफ इस वक्त क्या सियासत कर रही है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के हम साथ शेयर करेंगे। और राय साहब, एक जो आर्टिकल लिखा गया और इसमें इमरान खान का यहूदी लॉबी के साथ एक ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की गई है, इसकी तफसील क्या है, और फिर हुकूमत ने क्या बयानियां बनाने की कोशिश की, और माजी में इमरान खान की एक वीडियो, राय साहब इस वीडियो में क्या है जिसमें वो इसराइल के हवाले से क्या कह रहे हैं, इसको भी मिनवन जो है अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम पैगाम है वो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहौर शहर है, जिस तरह से हुकूमत ने रास्ते बंद किए, हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की, हुकूमत सारा दिन मॉनिटरिंग करती रही, रियासत मॉनिटरिंग करती रही, और पाकिस्तान की आवाम को इस जलसे से दूर रखने के लिए लाहौर का वो कोना इन्होंने इसका इंतखाब किया जहां आप को जाने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे जो हैं वो लगते हैं आम हालात के अंदर। लेकिन इसके बावजूद ये जलसा कामयाब हुआ। लाहौर के लोगों ने बाहर निकलकर हुकूमत के खिलाफ अपना एक फैसला दिया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इतनी रुकावटें और 3 घंटे का वक्त, और अगर ये रेफरेंडम इसे कहा जाए लाहौर की आवाम का पंजाब हुकूमत के खिलाफ, तो राय साहब ये बिल्कुल भी गलत नहीं था। राय साहब, इन हालात के अंदर अली बिन गंडापुर पहुंचे, लेकिन देर करवा दी गई, और जो चैलेंज था उसे कबूल किया। जो काला शाह काकू इंटरचेंज है, वहां पर हमने देखा कि एक गाड़ी को जो टोल प्लाजा है उसके बाहर खड़ा किया गया और रास्ते को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अली बिन गंडापुर जो है वो पैदल वहां से चलकर पहुंचे, और उन्होंने जलसा गाह में इमरान खान का जो टारगेट था लाहौर का जलसा करने, और जो इनको जिम्मेदारी दी थी, इन्होंने पहुंचकर उस जिम्मेदारी को भी निभाया और उन तमाम लोगों को पैगाम भी दिया जो अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार करना चाहते थे। एक 44 नकाती एक तहरीर थी जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई राय साहब इस जलसे के निकात के हवाले से, और उसमें यह भी जुमला कहा गया कि अगर अली बिन गंडापुर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राय साहब, माफ़ी अली बिन गंडापुर ने क्या मांगनी थी? वो आए, गरजे और फिर वापस चले गए। माफ़ी किसी से नहीं मांगूंगा, और आखिरकार क्यों माफ़ी मांगू, पर्चे काट रहे हैं, जो करना है कर लो, ये पैगाम अली बिन गंडापुर ने एक वीडियो की शक्ल में जारी किया। फिर वो ये भी कहते हैं कि अब हम मियाँ वाली में जलसा करने जा रहे हैं, और मियाँ वाली के बाद पिंडी में जलसा करेंगे, और उनको हम बताएंगे कि असल में जलसे क्या होते हैं। बार बार माफ़ी की बात हो रही है, माफ़ी किससे मांगो और क्यों मांगूं? पहले माफ़ी मुझसे मांगे, इमरान खान को गिरफ्तार करने पर माफ़ी मांगे, पुरनाम एहतजाज में मेरे लोगों पर जुल्म हुआ, मेरे लोगों को शहीद किया गया, इस पर माफ़ी मांगे। माफ़ी ज़र्फ़ वाले लोग मांगते हैं, हम पहले तमाम मुजालिम की माफ़ी मंगवाएंगे, और हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, अभी तक हो रही हैं, और माफ़ियों वाली बातें मत करो। माफ़ियों पर बात गई तो जो ज़िंदगी बची है इस पर आप माफ़ियाँ मांगते फिरोगे। ना पंजाब हुकूमत का गुलाम हो, ना किसी और का कि मैं माफ़ी मांगूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिस पर माफ़ी मांगूँ। फिर वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह इमरान खान को हम बनाएंगे, और इल्हामा इकबाल ने जिस रियासत का ख्वाब देखा था पाकिस्तान को, वो रियासत हम ज़रूर बनाएंगे।
جھوٹا بیانیہ بنا کر راستے کھلے تھے، جلسہ گاہ کے 2 کلومیٹر تک باڑ لگائی گئی، لوگ نہ جا سکیں۔ 5:30 بجے لاہور میں پہنچ گیا تھا، سوشل میڈیا پر ریکارڈ موجود ہے۔ اگر آپ اتنے جمہوری ہیں تو مینار پاکستان میں اجازت دیں، اگر جمہوری ہو تو دوبارہ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دو۔ رائے صاحب، جلسے کی اجازت مینار پاکستان پر تو نہیں ملے گی، لیکن اس کے اوپر خوب پروپیگنڈا حکومت کی طرف سے کیا گیا۔ رائے صاحب، یہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے نا لیڈرشپ کا نون لیگ کی، یہ آپ کو پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا دشمنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ قوم کو ذرا بتائیں، اور پھر یہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہم نے کل سے لے کر آج تک حکومت کا جتنا پیسہ اس جلسے کو روکنے پہ لگا، اگر حکومت یہی ٹائم کہیں اور صرف کرے تو شاید لاہور کے حالات بدل جائیں۔ آج گڈ گورننس اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ پوری ریاست کو استعمال کرتے ہیں، یہی ریاست اور یہی مشنری اگر قوم کے لیے خرچ کی جاتی یا استعمال کی جاتی تو شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے باہر نکل کر ایک ریفرینڈم اسے کہا جائے پنجاب حکومت کے خلاف، تو رائے صاحب یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو جو پی ٹی آئی کا لاہور کا سونامی جلسہ تھا، اس کے متعلق الجزیرہ کی رپورٹ اگر دیکھ لی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جلسہ کن حالات میں ہوا اور کتنا کامیاب ہوا، کیونکہ عظمہ بخاری نے تو جو پریس کانفرنس کی، اور عظمہ بخاری کی کوئی سیاسی حیثیت بھی نہیں ہے، یہ وہی عظمہ بخاری ہیں جو کہ شریف خاندان کو اس سے پہلے پورے شریف خاندان اور ان کے ٹبر کو غدار بھی قرار دے چکی ہیں، اور اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس جو ہے اس میں شریف خاندان کے خلاف کرپشن کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، یہاں تک کہ جو الزامات عمران خان صاحب نے بھی کبھی نہیں لگائے وہ بھی عظمہ بخاری نے شریف خاندان پر لگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان کے تانے بانے جو ہیں یہ براہ راست راؤ سے ملتے ہیں۔ لیکن بہرحال عظمہ بخاری نے جو کہا کہ 1600 سے لے کے کوئی 2500 لوگ تھے، تو الجزیرہ کی ایک رپورٹ اس کے اوپر آئی اور اس کا جو آخری جملہ تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ اس کے باوجود کہ اس جلسے کے انعقاد میں بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جو کارکن تھے ان کو اس جلسے کے مقام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ہر قسم کا حربہ اختیار کیا گیا، اور صرف 18 گھنٹے کے نوٹس پر یہ جلسہ ہوا ہے، کیونکہ جلسہ گاہ جو ہے اس کا مقام تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لیکن جو کوٹ ان کوٹ جس کو سیاست.pk نے پھر ٹویٹ بھی کیا، اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ الجزیرہ کی رپورٹ کے آخری جملے میں کہ عمران خان صاحب کی رہائی مافیاز کی موت ہے، اور جس طریقے سے بجلی کاٹی گئی جلسے کی، جس طریقے سے جبر کیا گیا، جس طریقے سے رکاوٹیں ڈالی گئیں، اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا اور عظیم الشان جلسہ تھا۔ اب ایک طرف تو الجزیرہ کی رپورٹ دیکھ لیں، اور پھر جتنے بھی آزاد صحافی ہیں ان کی تو رپورٹس ہیں ہی، یہاں تک کہ نون لیگ کے جو قریبی صحافی ہیں وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی کا جھنڈا تک اٹھانے پر آپ کو خوف ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بن جائے گا، تو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہنچے۔ اب اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب تو کچھ 5:30 بجے کے قریب ابھی جلسہ گاہ سے بہت دور تھے جہاں ان کے قافلوں کو روک لیا گیا، اس سے پیچھے بھی بہت رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کی غیر موجودگی میں بھی اتنا بڑا اور میسو جلسہ ہوا، اور اس جلسے کے شرکاء علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں بھی اتنے زیادہ پرجوش تھے کہ آپ اس کا کمپیریزن اگر نون لیگ کے جلسوں سے کریں جہاں پوری ریاستی مشینری استعمال کی جاتی ہے، جہاں بریانی کی دیگیں بھی لائی جاتی ہیں، تو وہ ایک ڈل سا کراؤڈ ہوتا ہے، لا تعلق سا کراؤڈ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کا جوش و خروش تھا۔ تو اگر علی امین گنڈا پور صاحب ابھی کے پی آیا نہیں، کے پی کے لوگ نہیں آئے رائے صاحب، کے پی کا جلوس پیچھے ہی تھا جسے روک لیا گیا، جی وہ تو پہنچ ہی نہیں سکا، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اگر اتنے لوگ تھے تو علی امین گنڈا پور صاحب اگر جلسہ گاہ کے اندر پہنچ جاتے، اور پھر یہ تصور کریں کہ اگر عمران خان صاحب رہا ہو جائیں اور عمران خان صاحب جلسے کریں تو قوم کتنی مضطرب ہے، کتنی بے چین ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یعنی یہ اگر عمران خان صاحب رہا ہو جائیں تو یہ کئی مینار پاکستان جو ہیں یہ جلسوں سے بھر جائیں گے۔ یہ خوف تھا اس کٹ پتلی حکومت کو کہ یہ جلسہ جو لاہور میں ہوا ہے، کیونکہ لاہور کی نشستیں جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی ہیں اور جو قومی اسمبلی کی نشستیں بھی، یہ اصل میں پی ٹی آئی نے جیتی تھیں، تو اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں پہ ایک میسو جلسہ ہوگا، اور پھر یہ نام نہاد تمغہ امتیاز جن کو دیے گئے ہیں، یہ جن میں خاتون صحافی بھی شامل ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے گمراہ کن قسم کے ٹویٹس کیے ہیں، یعنی ایک سرٹن پارٹی کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کے بہت قریب بھی ہیں
اور شاید کوئی فائدے بھی اٹھا رہے ہیں یہ جو نام نہاد صحافی ہیں, تو وہ گمراہ کن قسم کی جو ہے ٹویٹس کرتے رہے. لیکن جو صحافی آن گراؤنڈ موجود تھے, یعنی سب سے بہتر رپورٹنگ کون کر سکتا ہے, وہ صحافی جو کہ گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں, آنکھوں دیکھا حال, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میسو جلسہ تھا. تو اس لیے اب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو آپ نے پیغام کی بات کی, اس کے دو کانٹیکسٹ ہیں. یہ پیغام صرف مریم نواز کے لیے نہیں ہے. اس کا ایک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے قریبی صحافیوں نے یہ خبریں دیں, یہ ٹویٹس کیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ISI نے اپنی تحویل میں لیا, اور اس کے بعد یہ خبریں بھی دیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے کہا گیا کہ وہ اپنی اسلام آباد والی تقریر پر معافی مانگیں. تو اب علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ پیغام صرف مریم نواز یا نون لیگ کو نہیں دیا, یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا ہے, اور پشتو میں انہوں نے کہا کہ معافی نشتہ. تو یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے گریبان پر ہاتھ ڈالا, آپ نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا, تو معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے بھی, ہم سے بھی, اور عمران خان صاحب کے جو 90% عوام اس وقت سپورٹر ہیں ان کو بھی. تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی نون لیگ نے تو گرفتار نہیں کیا تھا. تو یہ میسج بیک وقت علی امین گنڈا پور صاحب نے نہ صرف یہ کہ نون لیگ کو دیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہی میسج جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا ہے. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے کارکنوں کے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا. نواز شریف اور آصف علی زرداری جمہوریت پر ڈاکہ مار رہے ہیں, اور مریم نواز اپنے ابا اور اپنے چچا کا بھی ریکارڈ توڑ گئی ہیں بوٹ پالش کرنے میں, فوجی بوٹ پالش کرنے میں. اور اس کے بعد جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے, تو اب 3 بڑے معنی خیز اعلانات انہوں نے کیے ہیں. ایک تو جمعے کو ملک گیر احتجاج ہوگا جو کہ پرامن ہوگا, اس کے بعد اتوار کو میاں والی میں جلسہ ہوگا, لیکن اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک جو ایک اہم اعلان ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی میں بھی جلسہ ہوگا. راولپنڈی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا شہر ہے, اور اس کے بعد یہ پنجاب میں بھی آتا ہے ظاہر ہے. تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا راولپنڈی, خود قافلے لے کے آؤں گا, خود ان قافلوں کی سربراہی بھی کروں گا, اور میں عمران خان صاحب کو رہا کرواؤں گا. اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اب ایک ہی صورتحال باقی بچی ہے کہ پہلے جلسوں کے ذریعے اگر کوئی مومنٹم بنانا ہے تو مومنٹم بنا لیا جائے, اور اس کے بعد فائنلی اڈیالہ جیل پر جا کر دھرنا دے دیا جائے, ورنہ ان بوگس عدالتوں میں بوگس کیسز جو ہیں یہ چلتے رہیں گے اور عمران خان صاحب کی جلد رہائی ممکن نہیں ہو پائے گی. اچھا بھائی صاحب, خان صاحب کے خلاف ریاستی مشینری تو ہمیشہ ہی ہر وقت آن رہتی ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے, لیکن اب ایک پروپیگنڈا جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا دوبارہ سے اسے تیار کیا گیا ہے, اس کی پیکیجنگ چینج کر کے, اور جیروسلم پوسٹ کے اندر ایک آرٹیکل سامنے آیا. اب یہ جو اوپینین پوسٹ ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا کہ خان صاحب شاید چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات یعنی پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکے. اچھا, اب یہ لوگوں کو انگریزی پڑھنی آتی نہیں ہے یا پھر کیا رائے صاحب؟ یہ ایک تو 15 سپتمبر کو یہ اوپینین جو ہے وہ لکھا گیا, اور اس کے اندر جو اینیورسری آف ابراہیم اکارڈز کے حوالے سے انہوں نے ایک جائزہ رکھا ہے کہ اسرائیل کا دنیا کے دیگر ممالک سے تعلقات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں, انڈیا, پاکستان اینڈ ادرس. اچھا, انڈیا اور ادرس کا تو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن جو پاکستان کے حوالے سے جو اوپینین پیش کیا گیا اس میں یہ جو خان صاحب کی حکومت اور پھر ایز اے پرائم منسٹر وہ اسرائیل کے حوالے سے کیا سوچتے تھے, اس میں کلیم کیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان is an interesting case in point, although it has maintained a policy position that was pro-Palestinian for a long time. Recent years have seen on occasional sign of its desire to improve relations with Israel. The former Prime Minister Imran Khan, despite his strong rhetoric against Israeli policies, hinted at Pakistan's needing to forge its own foreign policy path. This was particularly pertinent at a time when rest of the Muslim world began to normalize ties with Israel on the basis of self-interest. آپ کو یاد ہوگا جب یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب شاید اپنی جو ٹائز ہیں سفارتی اور دیگر وہ اسرائیل کے ساتھ اوپن کرنے جا رہا ہے, اور پھر پاکستان کے اوپر بھی یہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ بھی اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں. اچھا رائے صاحب, اس کے اندر
کہیں پہ بھی عمران خان کا نام تو ضرور استعمال کیا گیا، لیکن خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ کوٹ اینڈ کوٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں لکھی گئی. اگر یہ موجود ہوتی تو آبویسلی اسے کوٹ کیا جاتا، کیونکہ جو پرپس تھا پاکستان سے جو جڑا ہوا اس پوسٹ کو لکھنے کا وہ سرو ہوتا تھا. لیکن یہاں پر سے اسپیکولیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے. اور کس طرح پاکستان اگر یہ تعاون بڑھتا ہے تو ایک دوسرے کو کس طرح یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی ایک اوپینین کے طور پہ سامنے آیا. اچھا، اس کے اوپر رائے صاحب، پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر مسلسل زہر اگلا جا رہا ہے اور نام لیے جا رہے ہیں کہ ایک اور ثبوت آ گیا. اب وہ کوئی ثبوت پڑ نہیں رہا. یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان تمام ٹیلی ویژن چینلز کو بھی میرا خیال ہے کہ نوٹسز جانے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کہ بتایا جائے کہ کہاں یہ بات ہم نے ایسی کی. میاں جویل لطیف یہ کہتے ہیں کہ یروشلم پوسٹ کے بعد کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اسرائیلی امریکی بھارتی فنڈنگ پاکستان میں معاشی سیاسی اختلاف، اخلاقی معاشرتی دہشت گردی کے لیے عمران خان کی صورت میں استعمال ہوئی اور 2017 کی ترقی کرتے پاکستان کو ڈبویا گیا. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں لکھی. پھر عظمہ بخاری بھی میدان میں آئی، انہوں نے بھی یہی کچھ لکھا. اور ہنا پرویز بٹ، وہ بھی خیر مختلف ٹیلی ویژن چینلز کی جو اسکرین شاٹس ہیں جہاں جہاں ان کے یہ چلا. پھر مریم اورنگزیب کے بھی اسی طرح کے الفاظ تھے، زہر اگلا عمران خان کے حوالے سے. تھوڑا صاحب یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے رائے صاحب ایک مجھے کیونکہ وہ کلپ یاد ہے، اور الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر خان صاحب کا ایک انٹرویو تھا تو اس کے اندر یہ سوال ان سے ہوا تھا. اب یہ اس اوپینین کے اندر اسی انٹرویو کو سورس کیا گیا ہے. اگر آپ اس کی جو الفاظ کی بنتر ہے، جو سٹرکچر ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہی سوالات کیے گئے کہ اگر اسرائیل کو آپ تسلیم کر لیں تو کیا فرق پڑے گا. تو خان صاحب نے اس کا صحیح جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس خطے میں امن نہیں آئے گا. کوئی کسی کو تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ خود اسرائیل کے مفاد میں ہے کہ ہمیں فلسطین کے لیے آواز جو ہے بلند کرنی چاہیے. آج پاکستان کے اندر کتنی کا آوازیں بلند ہوتی ہیں، یا تو اپنے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. رائے صاحب، وہ سینیٹر صاحب جب جاتے ہیں نا اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے لیے تو وہ 2 دفعہ گرفتاری دے چکے ہیں کہ آپ کیوں نکال رہے ہیں ریلی فلسطین کے حق میں. یہاں پہ تو اس ریاست کے اندر یہ کچھ ہم رائے صاحب دیکھ رہے ہیں. رائے صاحب، پروپیگنڈا آپ کریں، اس کا فرق تو خان صاحب کو نہیں پڑنا، لیکن حکومت کے پاس کل کی جو پرفارمنس تھی پی ٹی آئی کی، اس کو دبانے کے لیے یہی ہتھیار تھا جسے استعمال کرنے آج جب حکومت کے لوگ باہر نکلے. دیکھیں آشف صاحب، پہلے تو اسی معاملے پر ایک واقعہ جس کا میں عینی شاہد ہوں، عمران خان صاحب وہاں موجود تھے، میں ARY کے ایک اور صحافی اور اسی طرح ایک اور پاکستانی صحافی اس ایونٹ میں موجود تھے. اور عمران خان صاحب جب نیو یارک آئے تھے اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے تاریخی خطاب کیا تھا، اور اسی خطاب میں انہوں نے نریندر مودی اور RSS کی جو نظریہ ہے اس کے بخیے ادھیڑ دیے تھے. اور جو اسلامی ممالک کے ڈیلیگیٹس یہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی تقریر پر تالیاں بجائی تھیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور ایونٹ ہوا اور یہ ایک تنظیم تھی، اس نے عمران خان صاحب کو مدعو کیا اور یہاں پہ عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا بڑا کمپلیکیٹڈ اسرائیل کے متعلق. اور وہ سوال عمران خان صاحب سے یہ کیا گیا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اب اقدامات کر رہے ہیں اور کچھ پیش رفت بھی ہو گئی ہے، تو اس سچویشن میں پاکستان جس کا اسرائیل کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی بارڈر بھی نہیں ملتا اور براہ راست کوئی کانفلکٹ بھی نہیں ہے، تو پاکستان کیوں نہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیتا. عرب کا تو ایک براہ راست کانفلکٹ رہا ہے اسرائیل کا، تو جب وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی پالیسی کیا ہے. تو کوٹ ان کوٹ میں عینی شاید اسی پروگرام کے اندر بطور صحافی بیٹھا ہوا تھا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس معاملے پر میری پالیسی وہ ہے جو قائد اعظم کی تھی، جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی پالیسی یہ تھی کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور میں اسی پالیسی پر قائم ہوں. آپ امیجن کریں کہ نیو یارک میں جہاں پر پوری دنیا کے سربراہان مملکت آئے ہوئے تھے، اور جس ایونٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں بھی مختلف سربراہان مملکت جو ہیں یہ موجود تھے،
اور اسرائیلی میڈیا بھی موجود تھا، جو عرب میڈیا وہ بھی موجود تھا، پاکستانی میڈیا میں ہم 3 صحافی تھے. تو عمران خان صاحب نے یہ اس وقت جب بات کی تو عرب جو ڈیلیگیٹس تھے وہاں بھی انہوں نے بھی اس کے اوپر کلیپنگ کی. تو اگر عمران خان صاحب نیو یارک میں بیٹھ کے جہاں ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اس قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کے کیا سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں ان کی اپنی سیاست پر یا ان کی حکمرانی پر، ایسی جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو انہوں نے اجلاس کیا تھا، جو خطاب کیا تھا اسلامو فوبیا کے خلاف، ان کو پتا تھا کہ بہت سی طاقتوں کو ہو سکتا ہے کہ ان کا خطاب پسند نہ آئے، لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان کے مفاد کو اور پاکستان کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام اقدامات کیے. تو اس لیے یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کوئی اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں، یا عمران خان صاحب کی اس کے اندر کوئی دلچسپی ہے. اور اس کے بعد ایک حامد میر صاحب نے کالم بھی لکھا تھا، ابھی ان کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بھی بتایا کہ جناب باجوہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے عمران خان صاحب نے نریندر مودی کا جو دورہ پاکستان ایک پروپوز کیا گیا تھا اس کے متعلق، اور اسی طرح اسرائیل کے معاملے پر بہت زیادہ عمران خان صاحب نے مزاحمت کی تھی. تو ان کے آپ کہہ لیں کہ یہ کٹ پتلی حکومت اس قدر بوکھلائی ہوئی ہے کہ جب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی بات آتی ہے تو یہ خطوط لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو طالبان کے حامی ہیں، اسلامسٹ ہیں، یہ تو مذہبی آدمی ہیں، تو ان کو کیسے آکسفورڈ اپنا چانسلر بنا سکتی ہے. اور دوسری جانب جب بات آتی ہے پاکستانی عوام کو عمران خان صاحب کے خلاف اکسانے کی ناکام کوشش کرنے کی، تو عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب نواز ہیں یا اسرائیل نواز ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کی یہ جو پالیسی ہے اسپیسیفک، اس کے متعلق تو پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستانی عوام کو پتہ ہے. یہ جو آرٹیکلز کے اندر ہاشمی صاحب یا جو اوپینینز ہوتی ہیں یہ کئی میٹر نہیں کرتی. اور میں نے یہ پڑھا، یہ بھی آرٹیکل پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی جو ایک نام نہاد آرٹیکل سامنے لایا گیا تھا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سبسٹنس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کب یہ کوشش کی. اصل میں اس آرٹیکل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں، عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو بھی عملی طور پر ظاہر ہے بے بس کر چکے ہیں، تو عمران خان صاحب میں وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اگر وہ کوئی کام کریں گے تو ان کے اس کام کے اوپر کوئی مزاحمت نہیں آئے گی. لیکن عمران خان صاحب تو جب اقتدار میں آئے تھے اس وقت بھی وہ بہت پاپولر تھے. اس وقت تو پہلے 2 سال میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک آئینی ادارے کے رول کے طور پر حکومت کے ساتھ بھی تھی. تو اس وقت اگر عمران خان صاحب کے پاس اس قسم کو کوئی کام کرنا ہوتا تو ایک آئیڈیل موقع ہوتا. عمران خان صاحب نے تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کی اور کہا کہ نہیں، اس معاملے پر میں بالکل اپنا سٹینس جو ہے وہ چینج نہیں کروں گا. تو اس لیے یہ ایک مضحکہ خیز قسم کا جو بیانیہ ہے، یہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے اس سے پہلے بیانیہ بنائے گئے وہ سارے پٹ گئے ہیں. یہ بیانیہ بھی خیر بننے سے پہلے ہی پٹ گیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پٹ چکا ہے، یعنی کوئی نیا بیانیہ نہیں ہے. مذہب کا بیانیہ بنایا گیا وہ پٹ گیا، کرپشن کا بیانیہ بنایا گیا وہ پٹ گیا، بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق بیانیہ بنایا گیا وہ پٹ گیا. تو اسی طرح اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت، اس کے جو چراغ ہیں یہ اب بجھنے والے ہیں. تحریک انصاف کی جو ایک کیمپین ہے جلسوں کے حوالے سے یہ بڑی مؤثر ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مذاکرات کی میز پر آنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے اب یہ گمراہ کن قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے عوام کو کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا عوام ان کے گمراہ کن بیانیوں کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے لاہور کے جلسے میں دیکھ لیا، جہاں پہ ایک میسو سونامی جو ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ فضل الرحمان صاحب کراچی پہنچے ہیں اور یہ ان کا 3را خطاب ہے، اور انہوں نے اس خطاب میں حکومت کو کیا مشورہ دیا ہے؟ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے اور نہ ہی معاشی استحکام، ملک میں آئین محفوظ ہے اور نہ ہی ادارے. ملک عدم استحکام اور کمزور ہوتا جا رہا ہے. آئین پر عمل نہ کرنے سے ملک کا ہر ادارہ جو اپنی ساخت کھو رہا ہے. ہمارا آئین محفوظ ہے، نہ قانون، نہ پارلیمنٹ محفوظ ہے، نہ ادارے محفوظ ہیں. ہر ادارہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر جا کر کام کرے. اپنی قوت کی بالادستی کے لیے سب ہاتھ پاؤں اس وقت مار رہے ہیں. ہم عدلیہ کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. میرے سامنے تھوڑا بہت مسودہ ہے جو اسے غلط کہا. مسودہ سیاہ تھیلے میں مجھ تک پہنچایا گیا، سیاہ لفافے میں. عوام کے پاس کوئی مسودہ نہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں ماننی. عوام کو احساس ہے کہ ملک میں الیکشن نہیں ہوئے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے،
اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، عدلیہ کے اختیارات کو محدود کیا یا بنیادی انسانی حقوق کا دائرہ تنگ کیا تو پھر آئین بیکار، دستاویزات جس کو آپ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، مؤثر حیثیت نہیں رکھ سکے گا۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان یہ طے پایا کہ ہم اپنے اپنے مسودے بنائیں گے۔ اب رائے صاحب مسودے تیار ہو رہے ہیں، ترامیم لائی جا رہی ہیں اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں فضل الرحمان صاحب کو منا لیا جائے گا۔ رائے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شوڈ ٹرسٹ فضل الرحمان؟ پاکستان کی عوام کو ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ایک دم سے ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے اور آہستہ آہستہ وہ مان رہے ہیں، اور تاکہ عوام کی نظروں کے سامنے بھی ان کا ایک وہ امیج برقرار رہے، بنانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہم نے تو انکار کیا اور ہم نے کہا کہ جا کر دوبارہ ترامیم لے کر آؤ، اور اس میں پاکستان کی عوام، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے، دیگر جو معاملات ہیں، انہیں رد کر دیا جائے اور ایسا مسودہ رائے صاحب سامنے آ جائے۔ اور پھر جو میرے لیے یا پاکستان کی عوام اس وقت جو سوچ رہی ہے رائے صاحب، ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایکسٹینشن یہ صرف ایک ادارے کے شخص کی نہیں ہو، اور مائٹ بھی باقی ادارے جو پاکستان میں سب سے معتبر اس وقت جن کا نام لیا جاتا ہے، طاقتور حلقے جنہیں کہا جاتا ہے، وہاں پر عمر کا جو اضافے کی بات ہے افیکٹ کرے اور وہاں پر کسی قسم کی ایکسٹینشن ہو، اس پر قاضی صاحب مان جائیں، فضل الرحمان صاحب مان جائیں، کیونکہ قاضی صاحب کے اوپر تو انہوں نے ایک سوال کھڑا کر دیا، کراس لگا دیا، لیکن وہ باقی اداروں پر کھل کر بات نہیں کرتے فضل الرحمان۔ دیکھیں، فضل الرحمان نے وہی بات کی ہے جو کہ گورنر پنجاب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ اس وقت آپ نے بھی دیکھی ہوگی، شاید ہمارے ویورز نے دیکھی ہو، اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ گورنر پنجاب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کیا پڑی ہے یہ کہنے کی کہ میں چیف جسٹس منتخب کروں گا، ججوں کی سلیکشن میں خود کروں گا۔ شہباز شریف کو کیا پڑی ہے کہ نمبر 7 والے جج یا نمبر 4 والے جج کو اوپر لائیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو جوتے جو ہیں وہ ہم جیسے سیاستدانوں کو پڑیں گے۔ اس لیے شہباز شریف ہوش کے ناخن لیں اور جانے والے کو جانے دیں، یعنی جسٹس فائز عیسیٰ سے جو کچھ کام لینا تھا وہ لے لیا ہے، تو آپ جسٹس فائز عیسیٰ کو ردی کی ٹوکری میں جانے دیں، ردی کی ٹوکری میں ان کو پھینکیں، ورنہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا جسٹس فائز عیسیٰ کے دباؤ میں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تو ہوگی کہ آپ نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی، میں نے غیر آئینی فیصلے دیے آپ کے حق میں، تو مجھے ایکسٹینشن دیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ ایک طرف، جسٹس فائز عیسیٰ کی ڈیمانڈ ایک طرف، ہم سب کو جوتے پڑ جائیں گے، اس لیے آپ یہ کام نہ کریں۔ اس کے بعد نواز شریف کے جو قریبی دوست سمجھے جاتے تھے، شاہد خاقان عباسی، جنہوں نے طیارہ سازش کیس میں لانڈی میں جیل بھی کاٹی اپنے دوست نواز شریف کے لیے، اگرچہ نواز شریف ان سے وفا نہیں کر سکے، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا راتوں رات آئین تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو آدھی رات کو آئین تبدیل کیا جا رہا تھا آئینی ترمیم لا کے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا راتوں رات آئین تبدیل کیا جائے، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ مسودہ شہباز شریف نے بھی نہیں پڑھا، میری بہت سے وفاقی وزراء سے بات ہوئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مسودہ نہیں دیکھا۔ اب اس کو ملا لیں جو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آدھی رات کو 2 بجے ہمیں مسودہ دیا گیا، اور پھر کامران مرتضیٰ کے متعلق جو بلاول زرداری نے کہا کہ کامران مرتضیٰ اب میرا فون نہیں اٹھا رہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ اب اپنے الگ الگ مسودے بنا رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اگر اپنا الگ مسودہ بنائے گی اور فضل الرحمان صاحب اپنا الگ مسودہ بنائیں گے، تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ ہوگا، اگر انپٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے گا۔ جو جسٹس فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت ختم ہونے میں لگ بھگ 35 دن رہ گئے ہیں، وہ 35 دن گزر جائیں گے، کیونکہ اب ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب ایک مسودہ لے کے آئیں، اس کے اوپر کنسنسس پیدا کرنے کے لیے 4-6 دن لگ جائیں، پھر بلاول زرداری ایک مسودہ لے کے آئیں۔ بلاول زرداری اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈوول گیم کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کا مریم نواز سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے بوٹ پالش کر سکتا ہوں، اور میں نے کامران مرتضیٰ کو اور فضل الرحمان صاحب کو منانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ لیکن دوسری جانب آپ ان کی گیم دیکھیں کہ یہ خود کو
یہ خود کو تھوڑا سا جمہوری لیپا پوتی کرنے کے لیے گورنر پنجاب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے ان سے یہ بیانات دلوا رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ٹریش کریں اور ان کو جانے دیں. پھر فاروق ایچ نائک جو کہ آصف علی زرداری کے کار خاص ہیں اور ان کے قانونی جادوگر کہلاتے ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے قانون کی مدد سے یا اپنی ایکسپرٹیز کی مدد سے آصف علی زرداری کے کیسز جیتے ہیں, بلکہ نیب کی تحویل سے انہوں نے آصف علی زرداری کے خلاف جو شواہد تھے وہ سارے شواہد چوری کروا دیے تھے اور وہاں پہ صرف فوٹو اسٹیٹ کاپیز رہ گئی تھی. تو اس بنیاد پہ آصف علی زرداری کو نیب کے کیسز میں ریلیف مل گیا. تو وہ اب پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا بینچ تبدیل کرنے والی سپریم کورٹ کا بینچ بنانے والی کمیٹی میں تبدیلی کی گئی ہے, یعنی جسٹس منیب اختر کو جو نکالا گیا اس کمیٹی کے اندر سے, تو یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے, غیر قانونی اقدام ہے اور اس سے جسٹس فائز عیسیٰ کو یک طرفہ بینچ بنانے کا ایک موقع مل گیا ہے. تو اس لیے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل جو ہے یہ بلاول زرداری نے شریف خاندان سے سیکھا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بوٹ پالش کرنے کے میسج دے رہے ہیں, ادھر دوسری جانب ان کو پتا ہے کہ یہ جو ساری آئینی ترامیم ہے یہ بعد میں جب یہ کٹ پتلی حکومت ختم ہوگی تو یہ ان کے گلے پڑ جائے گی. تو اس لیے اب ان کا جو فوکس ہے وہ ایک بات کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو سیولینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہے, ان کی کوشش ہے کہ یہ جو شک ہے یہ نئے آئینی مسودے میں سے نکل جائے. اس کے بعد اس بات پر یہ رضامند ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے مسلح افواج کے سربراہان جو ہیں ان کی جو توسیع ہے یا دوبارہ تعیناتی اس شک کو اپنے نئے مسودے میں شامل کیا جائے, کیونکہ بلاول زرداری یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اس شک کو نکال کے کوئی مسودہ تیار کریں. اور اس کے بعد جو وفاقی آئینی عدالت ہے جس کے اوپر فضل الرحمان صاحب نے اشاروں کنایوں میں یہ کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کا جو پروپوزل ہے موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروپوزل کو تھوڑا سا بہتر کر کے شاید فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ پیش کر دیں. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کی حد تک لگ ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان کا یہ کنسنسس ہے کہ ٹھیک ہے فائز عیسیٰ کے پیچھے ہم اتنے ذلیل و رسوا نہ ہوں جتنے ذلیل و رسوا جو ہیں وہ فائز عیسیٰ اس تارتن میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے الفاظ کے بقول اس وقت وہ پورے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. اور فائز عیسیٰ صاحب تو مبینہ طور پر کوئی نفسیاتی مریض بھی بن گئے ہیں, کہتے ہیں مجھ پر 2-4 کرائے کے صحافی صرف تنقید کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے تمام وکلاء, تمام بار کونسلز, حتیٰ کہ پاکستان بار کونسل کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے, جو آپ کی بلوچستان بار کونسل ہے اس کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے, وکلاء نے ان کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے یہ بکا ہوا ہے, اس لیے جسٹس فائز عیسیٰ پر تنقید کر رہا ہے خود. اچھا, ان کو نا قاضی صاحب کو, رائے صاحب, اب تو کسی بھی کانفرنس میں جو لوگ قاضی صاحب کے جانے کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ انہیں چلے جانا چاہیے, لوگ انہیں روسٹرمز پہ کھڑے ہو کر برا بھلا کہہ رہے ہیں. ان کی عدالتوں کے بھی حالات یہی ہیں, اور لوگ جو نفرت ہے اپنے دلائل کے اندر ساتھ ساتھ نفرت کا بھی اظہار کرتے ہیں. صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئینی عدالت والا معاملہ ہے اسے بنایا ضرور جائے گا, لیکن اسے پاکستان کی سپریم کورٹ کے تابع کر دیا جائے, اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ 7-8 ججز جن کو آئینی عدالت میں بٹھایا جائے اپنی مرضی کے, اور اپیل والا جو پروسیس ہے اسے کہا جائے کہ سپریم کورٹ پاکستان دیکھے گی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر تو آئینی عدالت کو سپریم کورٹ کے تابع کر دیا گیا پھر تو جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا, چلو بھر پانی کے اندر. جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اور ان کے تابعدار ہوں گے, ان کے سبارڈینیٹ ہوں گے جسٹس فائز عیسیٰ. اور جسٹس فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر کبھی کبھار جسٹس منصور علی شاہ بلا بھی لیا کریں گے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے جب عدالتی معاملات میں ISI کے متعلق ایک خط لکھا تو جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک, آپ کہہ لیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا, تو ان جج صاحبان کو بلایا تھا ملاقات کے لیے. تو اس صورتحال میں تو جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے مزید امبیرسنگ سچویشن ہوگی. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ پاکستان کے اندر ایک ایسا کریکٹر بن چکے ہیں جن کے متعلق پورے پاکستان میں یہ کنسنسس ہے کہ شرم اور حیا نام کی کوئی چیز جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے میٹر نہیں کرتی. ورنہ جتنی تنقید میرٹ کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ پر ہوئی ہے اتنی تنقید پاکستان کے کسی اور جج پر نہیں ہوئی اکراس دا بورڈ. لیکن اس کے باوجود وہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ اپنی ایکسٹینشن کی راہ ہموار کر رہے ہیں کہ جن 8 جج صاحبان نے, سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے وہ وضاحتی بیان جاری کیا,
ان سے سوالات پوچھ لیے ہیں کہ جی یہ کاز لسٹ کہاں پہ تھی, کیا یہ کیس فکس ہوا, یعنی اپنی اب بھی ایکسٹینشن کے لیے اتنے وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں, پتہ نہیں وہ شاید پورا دن اور پوری رات جو ہے وہ چھپ چھپ کے یہ ٹویٹر دیکھتے رہتے ہیں, لوگوں کے وی لاگ دیکھتے رہتے ہیں اور صحافیوں کو کہتے ہیں کہ یہ صحافی بکے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ پاکستان بھر کے وکلا اور بار کاؤنسل ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اب خود جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں, میں دیکھ رہا تھا ان میں سے 3-4 کے ٹویٹس, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو 16 اکتوبر, 20 اکتوبر, 25 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ یہ آئینی ترامیم آپ نے ہر صورت میں پاس کروانی ہے, اگر نہیں آپ کروائیں گے تو پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی.